अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी बार है कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने अचानक इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। कल भी हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला पख्तूनख्वा हैं, वो उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी और पैगाम लेकर गए थे। उस पैगाम के बाद कि उन्होंने इजाज़त मांगी थी कि आया मैं मुज़ाकरात कर सकता हूं, तो इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी थी। अब जब मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी गई थी तो कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी थी, जिसमें पूरी काबीना समेत जो इस्टेब्लिशमेंट के मेंबरान थे और आर्मी चीफ समेत दीगर अहम शख्सियात बीच में मौजूद थी। तो अली अमीन गंडापुर ने तमहीद के तौर पे ये भी कहा था कि हमारे लीडर को जेल में है, हमें जलसा करने दिया नहीं जा रहा, हम पे सख्तियां हैं। ये सारी बातें भी उसमें डिस्कस की थी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि या मुल्क की इकानमी चलने दें या धरना दें, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो इंतहाई अहम मुलाकात थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे। उसके बाद अचानक अली अमीन गंडापुर का जेल जाना आज अडियाला में और आसानी से मुलाकात हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात इमरान खान से चल रहे हैं और इस मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नतीजे पे फ़िलहाल नहीं पहुँचे। पैगाम रसानी हो रही है, जो कुछ दो की बातें इसमें ज़रूर होंगी, क्योंकि इमरान खान ने एक साथ ये भी कहा है कि हमारा जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा है वो खुला है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर हमारा एहतजाज नहीं रुकेगा। हम अपने मुतालबात पे खड़े हैं और हमारे मुतालबात पे ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब मुज़ाकरात होने के हवाले से जो बातें थी वो तो सामने आ गई हैं। हुकूमत भी इसमें थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे मुक़तदरा हल्के जो हैं उन्होंने ही इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। अदरवाइज़ इमरान खान जेल से बाहर आसानी से आ सकते हैं। इस हुकूमत की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये इमरान खान को जेल में रख सके। इमरान खान पे मुकदमात ज़रूर हैं, मगर वो मुकदमात ऐसे नहीं है कि आप उनको जेल में रख सके। साइफर में अलकादर ट्रस्ट में इद्दत का निकाह का केस जो है वो ख़त्म हो गया है, इनमें इमरान खान की ज़मानतें हो गई हैं। तोशाखाना 2 का अहम केस है जो आज मियाँगुल औरंगज़ेब इस्लामाबाद की अदालत में लगा हुआ है और उसमें इमरान खान ने बरियत की दरख्वास्त दे दी है, ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है। अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है और लग ऐसे रहा है कि उसमें तोशाखाना 2 में, क्योंकि नेब में जो तरामीम इसी हुकूमत ने की थी उसके मुताबिक 50,000 से कम, 50 करोड़ से कम मालियत के जितने भी केसेस हैं उनमें नेब का दायरा-ए-कार जो है वो नहीं होगा। अब इन्होंने इस केस में, नेब के केस में उसको बढ़ाने की कोशिश की है उस मालियत को, मगर लग ऐसे रहा है कि इस केस में इमरान खान की आज जो है, क्योंकि तोशाखाना का एक केस था उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 केसेस बना दिए गए हैं। उससे पहले जब तोशाखाना का केस चल रहा था तो कोई केस नहीं था, सिर्फ तोशाखाना का एक ही केस था जिसमें इमरान खान की शुरू में ज़मानत हो गई थी। अब 2 और 3 आ गया, तो जस्टिस मियाँगुल औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो आज लग ऐसे रहा है कि ज़मानत दे देंगे। अगर इमरान खान को आज ज़मानत मिल जाती है तो फिर आप इमरान खान को किन केसों में जेल में रख रहे हैं? या तो उनके ख़िलाफ़ और मुकदमात बनाए जाएंगे, जिस तरह के ऑलरेडी उन पे 125 से 126 मुकदमात इस टाइम पे हैं, और जेल में रखना फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिन केसेस में ज़मानतें हो गई हैं वो बड़े केसेस में, और ये तोशाखाना 2 में जो वो जेल में है, तो अगर इनमें भी ज़मानत हो जाती है तो फिर इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। एक कानूनी तौर पे मैं कह रहा हूँ, बाकी हुकूमत की मर्ज़ी है। जब तक मुक़तदरा चाहेगी तो इमरान खान जेल में रहेगा। इस हुकूमत के पास इतना इख्तियार है नहीं कि ये इमरान खान को जेल में रख सके। इमरान खान को जेल में रखने का मकसद मुक़तदरा हल्कों का है और उनकी मर्ज़ी चल रही है। इस हुकूमत की इतनी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं है। हाइब्रिड निज़ाम है, इस हाइब्रिड निज़ाम में जमहूरियत जो है वो इंतहाई कमज़ोर है। सारे इख्तियारात जो हैं वो मुक़तदरा हल्कों के पास हैं, और अगर मुक़तदरा हल्के इस टाइम पे मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएंगे। इमरान खान जो बार बार मुक़तदरा हल्कों से, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाह हैं, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि उनको अंदाज़ा है कि मुझे जेल में किसने रखा है। उनको अंदाज़ा है कि आज मैं जेल में हूँ तो क्यों जेल में हूँ। ये सारी बातें सबको क्लियर है। अब इसलिए इमरान खान, जो बाज़ हमारे तजिया निगार कहते हैं कि यार इमरान खान इन सियासी जमातों से बात नहीं करना चाह रहा, तो अगर सियासी जमातों से वो बात भी करते हैं तो वही सियासी जमातें जो इस टाइम पे हुकूमत में हैं
وہ مقتدرہ سے ہی پوچھ کے آگے قدم سٹیپ لیں گی، کیونکہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے اور ہائیبریڈ نظام میں ان کا سٹیک جو ہے اس موجودہ حکومت سے زیادہ ہے۔ اب 24 نومبر کی ڈیٹ عمران خان نے احتجاج کے لیے دی ہے اور اس میں ملک بھر سے لوگوں کو شرکت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ باقاعدہ پلان 1، پلان 2، پلان 3 بنایا گیا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ اس بار جو ہے وہ اپنے احتجاج کا مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں تھوڑی بہت بکھلاہٹ ہم نے دیکھی ہے کہ ابھی جو پولیس، رینجر اور FCI اہلکاروں کی تعداد تھی وہ 20 سے 22 ہزار کرنے پہ پہنچ گئی ہے۔ جب پولیس کی تعداد اتنی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کے سرویز اپنے ہوتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، ان کے مطابق اس ٹائم پہ عمران خان کے دھرنے میں یا احتجاج مارچ میں جو 24 نومبر کو ہے اس میں زیادہ افراد کی شمولیت کا اندیہ ہے۔ اور یہ بشرا بیوی جس طرح ٹیکل کر رہی ہے، جس طرح بتایا گیا ہے کہ ہر MNA کو 10,000، MPA کو 5,000، ٹکٹ ہولڈر کو 1,000، 2,000، ضلعی صدور جنرل سیکرٹری کو 500، 200 گاڑیوں سمیت انہوں نے پکٹورل ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے، اور اپنے بعد اپنی گرفتاری کے بعد 4 ایسے بندوں کو نامینیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو یہ باقی 3-4 لوگ جو ہیں وہ اس اجتماع کو آگے لے کے جائیں گے، اپنے کراؤڈ کو آگے لے کے جائیں گے، جو ان کی منزل ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو اس بار احتجاج جو ہے وہ سرکار بھی اگر سختی سے نمٹتی ہے تو سختی میرے خیال میں نااہلی ہوگی، جہالت ہوگی، کیونکہ اگر کراؤڈ زیادہ آ گیا تو آپ اگر ان کو سختی سے روکنے کی کوشش کرو گے، آنسو گے، شیل استعمال کرو گے، ان پہ لاٹھی چارج کرو گے تو یہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے مظاہروں میں آپ کوشش کریں کہ لاشیں نہ گریں، اگر خون بہا تو یہ پھر موومنٹ بن جاتی ہے۔ ہم نے قریب بار بنگلہ دیش کو دیکھا ہے، خیر اس میں 600-500 لوگوں شہید ہوئے ہیں، ان کی جانیں گئی تھی، تب 15 سال اقتدار حسینہ واجد کا ختم ہوا۔ یہاں پہ ٹوٹلی مختلف سیناریو ہے بنگلہ دیش سے۔ ایک تو پاکستان میں ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ کافی طاقتور ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی افواج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا سیاست میں بڑا اہم کردار ہے، بہت بڑی فورس ہے، ان کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جتنی بھی پاکستان میں سرکاریں آئی ہیں، تمام تر سرکاریں انہوں نے جو ہماری جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے ہی یہ اقتدار میں آئے ہیں۔ اگر آپ بھٹو سے شروع ہو جائیں، جب وہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کس نرسری میں تعلیم حاصل کی اور کیسے وہ آگے آئے سیاست میں، کیسے ان کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کے بعد مارشل لا لگی، مارشل لا کے بعد بے نظیر بھٹو 1984 میں کیسے ان کو امریکہ کے دباؤ کے بعد گرفتاری سے باہر لے کے گئے، پھر جب وہ واپس آئی تو ان کی حکومت بنی، ان کی جب حکومت بھی بنی تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنی۔ اس طرح 92 میں جب نواز شریف کی حکومت بنی، وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی۔ آگے آتے ہوئے بے نظیر کی پھر گورنمنٹ آئی، پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، ساری گورنمنٹیں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئی۔ پھر پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، 9 سال اقتدار انہوں نے حاصل کیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ کا موقع دیا گیا، یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا گیا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے۔ اس طرح آگے چل کے دوبارہ مسلم نون کی گورنمنٹ آئی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئی۔ 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی۔ ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی حکومت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بس اس میں فرق صرف یہی ہے کہ جتنے بھی سیاسی گورنمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہیں اور ان کی انگلی پکڑ کے ان کو اقتدار میں لایا ہے، یہ پہلی حکومت ہے جس میں فرق یہ ہے کہ یہ ان پاپولر جماعتیں ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی پاپولر جماعتیں تھیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اس بار ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا ڈنٹ لگا ہے، مطلب ڈنٹ یہ کہ تھوڑا جو گیپ پڑا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی بڑی ہے، اور پاپولیرٹی کی باعث عوام جو ہے وہ جڑ گئے عمران خان کی بیانیے کے ساتھ۔ اب عمران خان کا بیانیہ غلط ہے، ٹھیک ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، مگر اس ٹائم پہ عوام کے دلوں پہ عمران خان راج کر رہے ہیں۔ وہ ہم نے سختیوں میں بھی دیکھا کہ کتنی سختی کے باوجود آپ ایک جماعت کا سمبل لے لیتے ہیں، 9 مئی میں ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہوتا ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ روپوش ہوتی ہے۔ اس کے باوجود 8 فروری کے الیکشن میں وہ ملک میں بڑی جماعت بن کے الیکشن جیت جاتی ہے، اور وہ ایسے لوگ جیت جاتے ہیں جن کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، جو نئے چہرے تھے، جو ان نون پرسنالٹیز تھی، انہوں نے الیکٹیبلز کو ہرایا ہے۔ تو
تو یہ بہت بڑی بات تھی، اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بڑا حصہ رہے گا کہ جو ان پاپولر لوگ تھے، جو جن کو لوگ جانتے نہیں تھے، جو ان پاپولر تھے، وہ الیکٹیبلز کو ہروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان پہ جتنی بھی سختیاں آ رہی ہے، اس کے باوجود اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کیونکہ عمران خان پہ بھروسہ نہیں کیا جا رہا، کوئی بندہ اس کی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ آگے چلنا نہیں چاہ رہی۔ بڑی کوشش کی عمران خان نے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں، مگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی موقع پہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے۔ یہ پہلا یا دوسرا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک مذاکرات کرنے کے لیے ایگری ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں ان کا جانا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جانا، وہ بھی اچانک دوسری بار جانا، تو وہ پیغام لے کر گئے۔ اب وہ پیغام کس نوعیت کا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مگر یہ کنفرم ہے کہ 24 نومبر کو جو احتجاج ہے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس نہج پہ پہنچتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آج کیس چل رہا ہے اس میں آیت شخانہ 2 میں عمران خان کو ضمانت دے پاتے ہیں۔ عمران خان کے 3 بڑے مطالبات ہیں، ان پہ بات چل رہی ہے کہ یہ 3 مطالبات ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے، جو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، جو ملک میں عدلیہ کا نظام چل رہا ہے، جو عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے اس کو صحیح کیا جائے، اور ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ تینوں مطالبات ایسے ہیں کہ اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کا انہیں ماننا، مطلب یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو لپیٹنا ہے، تو اتنا آسان ہے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس نہج پہ پہنچتے ہیں۔ آیا تحریک انصاف 24 نومبر کا احتجاج ختم کر پاتی ہے یا سٹل مذاکرات ناکام رہتے ہیں؟ مگر لگا ایسے رہا ہے کہ یہ مذاکرات 1-2 دن مزید چلیں گے اور قریب یہ مظاہرہ جو ہے وہ ہوگا، پکڑ دکڑ ابھی سے شروع ہے اور آگے بھی سختی کی جائے گی، کیونکہ اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے، جو وزیر داخلہ نے کل بھی کہا ہے کہ جو لوگ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ شرکت کریں گے ان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے، ان کی تعلیمی اسناد جو ہے وہ معطل کر دی جائیں گی۔ تو ان پہ سختیاں اور یہ بڑی جو باتیں ہیں، مطلب جو اتنے بڑے ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے، اور لگ ایسے رہے کہ تحریک انصاف کے ISF جو ہے ان کو آگے کیا گیا ہے۔ اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے 10-15 ہزار لوگ پہلے سے پہنچ گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ٹائم پہ انہوں نے اپنی پلان A پلان B بنایا ہوا ہے، اور اس طرح یہ آگے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے بنتا کیا ہے؟ نقصان ملک کا ہی ہوگا۔ اللہ اس میں خیر ڈالے کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ حکومت بھی سختی سے نمٹے گی۔ کسی حال میں بھی ان کو اسلام آباد ڈی چوک نہیں آنے دیا جائے گا۔ حکومت نے پورے اسلام آباد کو 21 نومبر کو سیل کر دیا جائے گا۔ 21 سے 22 نومبر میں آپ دیکھ لیں گے کہ مکمل اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب مذاکرات آگے کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سامنے آئے گا تو اس پہ مزید بحث کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔